मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरे बेटे का घर है। मेरी सास तड़प कर बोली, पर मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। उस औरत की वजह से मैं शोहर के पास दुबई न जा सकी थी और वो बाहर कमाते कमाते मर गया था। मैं तो पहले ही उसे शोहर की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। यूं भी शोहर के बाद जायदाद पर मेरा राज था। मैंने सास को दरवाजे से बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगले लम्हे दोबारा दरवाजा बजा। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला ताकि अब मारकर बाहर निकालूं, पर मैं पत्थर की हो गई क्योंकि सामने मेरा शोहर। मैंने जो ही दरवाजा खोला तो सामने मेरा शोहर खड़ा था। ये देखकर मैं पूरे कद से काम कर रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शोहर तो मर चुका था। सुहेल, मैंने बेआवाज ज़ेरे लब ये नाम पुकारा तो वो अजीबोगरीब निगाहों से देखता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। मुझे अम्मी के कपड़े बैग में डालकर दो क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगी, वो संजीदगी से कहता हुआ फोन सुनने में मसरूफ हो गया, जबकि मैं उससे चंद कदम दूर खड़ी अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो सही सलामत मेरे सामने खड़ा है। सुहेल, अब की मर्तबा मैंने ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारा मगर उसने कोई भी रद्दे अमल नहीं दिया था। सुहेल, मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे एक वजह है। अम्मी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी मगर उन्होंने मेरा पासपोर्ट छीन लिया था। मैंने अपनी बात फिर दोहराई, मुझे अम्मी के कपड़े एक बैग में डालकर दे दो वरना मैं खुद जाकर ले लूंगा। मैं बेबस थी, सो शोहर को देखते हुए अपनी सास के कमरे में चली गई ताकि उनका सामान बांधकर उसे दे सकूं। काम के दौरान मेरे हाथ कुछ भी उठाने से कासिर थे। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी। मेरा शोहर तो मर गया था, फिर अचानक कैसे जिंदा हुआ? हत्ता कि उसके जिगरी यार ने व्हाट्सएप पर सुहेल की कफन में लिपटी तस्वीर भी भेजी थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद था, लेकिन जब उसकी मौत की खबर आई तो मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। न जाने कितने दिन और कितनी रातें मैंने उसके लिए आंसू बहाए थे और आज वो जिंदा सही सलामत मेरे सामने खड़ा मुझसे अपनी माँ का सामान मांग रहा था। उसने एक मर्तबा भी मुझसे न बात की थी, न ही हालचाल पूछा था। कितनी मर्तबा उसे पुकार चुकी थी। जैसे तैसे करके मैंने सास के कपड़े एक बैग में भर दिए। साथ ये भी डर था कि कहीं सुहेल मुझे तलाक न दे दे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसकी माँ को घर से बाहर निकाला था और अब वो ये हकीकत भी जान चुका था। मैं बैग बाहर लाई तो उसने बगैर कुछ कहे मेरे हाथ से बैग पकड़ा और घर से बाहर निकल गया, जबकि पीछे में उसे पुकारती रह गई, सुहेल, मेरी बात तो सुन लो, मैं चली जाती हूँ, अम्मा को तुम यहीं पर रखो। जिस पर उसने मुड़कर मुझे देखा और कहा, जरूरत नहीं है इस सब की, और वो वहाँ से चला गया था। मैंने कितने शिकवे किए थे खुदा से कि मेरे शोहर को इतनी जल्दी क्यों छीन लिया। एक मर्तबा उसे मेरे पास वापस भेज दो। अब जब वो सचमुच मेरे पास वापस आ गया था तो मुझे देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मेरे हाथ पांव बुरी तरह से फूल चुके थे। मैंने फटाफट ठंडा पानी पीकर खुद को पुरसकून किया और बिस्तर पर लेटकर अभी जो कुछ हुआ था उसके मुताल्लिक सोचने लगी। क्या वाकई सुहेल मेरे सामने खड़ा था? यहाँ पर अभी कुछ देर पहले दिलो दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके सुहेल की कफन वाली तस्वीर निकालकर अपने सामने की तो उस तस्वीर को देखकर यकीन नहीं आता था कि वो दोबारा जिंदा हो सकता है। मैंने सुहेल के नंबर पर फोन भी किया मगर उसका फोन बंद जा रहा था। व्हाट्सएप पर भी लास्ट सीन उसकी मौत के दिन का ही था। क्या उसने ये कोई चाल चली थी? क्या ये सब करने के पीछे उसका कोई खास मकसद था? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। क्या मेरी सास ये सब कुछ जानती थी? अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया तो दिमाग ने उसकी नफी कर दी, क्योंकि जब सुहेल की मौत की इत्तला हमें मिली थी कितने दिन तो वो गमो अफसोस की कैफियत में रही थी, हत्ता कि उन्हें अस्पताल एडमिट करना पड़ गया था। तो मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वो कुछ भी जानती थी। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे जो सच है वो दिखा। मैंने बेबसी से कहते हुए आंखें बंद कर ली तो अपने शोहर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जो भी हुआ था ये बहुत गैर मामूली था, मगर इस सब में अजीब बात ये थी कि सुहेल ने एक मर्तबा भी मुझे तवज्जो से नहीं देखा था। वो अपनी निगाहें मुझसे चुरा रहा था, जैसे कुछ छुपाना चाहता हो। मैं चौंक कर उठ बैठी, मगर लाख सोचने के बावजूद मैं समझ नहीं पाई कि आखिर वो सब क्या था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। वो महीना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। सब लोग शादी से ऐसे ही डराते थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया था कि शादी हसीन भी हो सकती है। सुहेल ऐसा कोई रोमानियत भरा शख्स नहीं था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे बाकी सब लोग होते हैं, बल्कि आम मर्दों की तरह ही था। मगर वो मेरा ख्याल रखता था, मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। शादी की रात वो मुझे खुद से खिंचा खिंचा महसूस हुआ।
میں نے نرمی سے پوچھا کیا بات ہے، کافی گھبرائے ہوئے ہیں آپ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی۔ مگر اس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو وہ مجھے نہیں بتا رہا۔ کافی دماغ لڑانے کے بعد میں نے نرمی سے پوچھا کیا آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ شادی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر آہستگی سے بولا نہیں، مگر اب جو ہو گیا ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سہیل آپ مجھے کھل کر بتائیں، کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ میں خود کو جتنا پرسکون رکھ سکتی تھی اتنا پرسکون رکھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا، جس سے میں سمجھ گئی کہ شاید ایسی ہی بات ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا جو بھی ہوا ہے ہم دونوں کی ہی اس میں غلطی نہیں ہے، زندگی تو اب ہم دونوں کو ایک ساتھ گزارنی ہے، کیا ہی اچھا ہو ہم صحیح سے گزارا کریں۔ بے شک آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے یا کر سکتے، مگر میری عزت کر سکتے ہیں، اسی طرح میں بھی آپ کی عزت کر سکتی ہوں، ساتھ محبت بھی۔ مجھے لگتا ہے ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ یہ وہ پہلا اور آخری موقع مجھے ملا تھا جب مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا تھا۔ اگر سہیل کو اس وقت میں یہ سب نہ سمجھاتی تو حالات کچھ اور ہوتے، وہ نہ میرا خیال رکھتا نہ ہی میری عزت کرتا۔ میری سہیلیاں کہتی تھی تم بولتی بڑا پیارا ہو، اور شاید یہ اسی پیارے بولنے کا کمال تھا کہ سہیل کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ میری بہت عزت کرنے لگا اور بہت اچھے سے مجھ سے بات کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں جن وہموں میں مبتلا تھی وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اگلے روز میری ساس نے بتایا کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے بچے نے کہا وہ تم سے بیاہ کرے گا۔ یہ سن کر میرا یہ شکوہ بھی ختم ہو گیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، مگر میں غلط تھی، وہ واقعی میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور یہ بات اس وقت میں نہیں سمجھ سکی۔ شادی کا 1 مہینہ ہم دونوں نے بے حد اچھا گزارا، ساس نے بھی تنگ نہیں کیا، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کا سارا سکون میری جھولی میں ہی آن گرا ہے۔ کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں؟ مگر یہ سب میرا وہم تھا، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا مجھے نہیں لگتا تھا وہ سب میری خوش قسمتی میں شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک 1 مہینے بعد سہیل کا ویزا رینیو ہو گیا اور وہ دبئی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے غمگین لہجے میں پوچھا کیا آپ مجھے بلوا لیں گے وہاں پر؟ مگر سہیل نے میرے اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، وہ اپنا سامان رکھنے میں مگن تھے۔ سہیل میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے خود کو نظر انداز کیے جانا کافی محسوس کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولے لبنہ یہ سب ابھی ممکن نہیں ہے، دیکھو ہم نے ایک ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، دوسرے ملک میں رکھا ہی کیا ہے، ملک تو صرف اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، یہ روزگار کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا، جتنا سکون تم نے مجھے دیا ہے مجھے کبھی نہیں ملا۔ یہ بات سن کر میں مسکرا دی، مگر اس وقت احساس نہیں ہوا تھا کہ سہیل بڑی خوبصورتی سے اس بات کو دبا گئے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تھا کیا وہ مجھے اپنے پاس بلوا لیں گے، جب میں ان کا سامان پیک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا ان کے بیگ میں عورتوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جوتے بھی ہیں، جیسے وہ کسی کے لیے ان کپڑے جوتوں کی شاپنگ کر کے لے جا رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس بیگ کو اچھے سے کھول کر دیکھ سکوں اس میں کیا کیا موجود ہے۔ اسی دوران سہیل کمرے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے وہ بیگ دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دیکھو کچھ غلط مت سمجھنا، یہ میری لینڈ لیڈی کے ہیں، اسے پاکستانی کلچر بہت پسند ہے تو اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ کچھ خریداری کرتے لانا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا موبائل نکال کر دکھایا، وہاں ایک چیٹ میں پاکستانی ماڈلز کی تصاویر تھیں جنہوں نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے، خود دیکھ کر اس نے ہی مجھے بھیجے تھے یہ سب۔ میں خاموشی رہی، میں نے سہیل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ نرمی سے بولا ایسے رخصت کرو گی مجھے؟ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا بس ویسے ہی دماغ نفی ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہوں میں، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، بس خیریت سے جائیں، پکا نا؟ بڑے پیار سے انہوں نے پوچھا تو میں بھی مسکرا دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شور باتیں بنانے کا ماہر ہے، اس نے اتنی خوبصورتی سے سارے جھوٹ بولے کہ میں بھی نہیں پکڑ پائی۔ وہ مجھے مل کر کمرے سے چلا گیا تو میں بھی چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ ہم سب جا رہے تھے اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے، میری نند اور ساس دونوں ہی تیار تھیں سہیل کو چھوڑنے جانے کے لیے، میرے سسر بھی تھے اور گاڑی کرائے کی تھی۔ اب ان سب کے بعد میرے لیے جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ ساس نے نند سے کہا تو وہ جلدی سے بولی نہیں اماں میں نہیں رہوں گی گھر پر، چھوٹی سی تو ہوں، ایسا کریں بھابھی کو کہہ دیں وہ رک جائیں، ہم واپسی پر خالہ کی جانب بھی چلیں گے۔
सास ने मुझे देखा तो मैं खामोश रही, बस सुहेल के बोलने का इंतजार कर रही थी ताकि वो सबको बता सके मैं उनके साथ जरूर जाऊंगी। मगर सुहेल ने ना मेरी जानिब देखा ना ही मेरी साइड ली। वो तो यूं हो गए थे जैसे मुझे भूल ही चुके हों। मैं हक्का बक्का उन सबको गाड़ी में बैठते हुए देख रही थी। क्या मेरा शोहर इतनी जल्दी मुझे फरामोश कर सकता है? वो सब चले गए तो मैं वापस अंदर आकर बहुत ज्यादा रोई। पता नहीं ये रोना किस बात का था। सुहेल ने मुझे तवज्जो नहीं दी थी या फिर वो मुझे छोड़कर जा रहा था। मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं पूरे घर में गोलाई बोलाई फिर रही थी, कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। सो खामोशी से घर वालों के लौटने का इंतजार करने लगी। अम्मा का मोबाइल घर पर ही रह गया था। मैंने देखा तो उस पर फोन आ रहा था, वीडियो कॉल थी। मैंने फोन अटेंड किया तो आगे सुहेल था। उसे देखकर मैंने जल्दी से कहा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मगर मुझसे बात करने की बजाय उसने फोन रख दिया। मेरी तो रंगत ही तब्दील हो गई ये सोचकर कि अभी कुछ देर हुई है इस शख्स को घर से गए और वो कैसे मेरे साथ रवैया रखे हुए है। शायद वो जहाज में बैठ गया था, तभी अम्मा को फोन करके बताना चाह रहा होगा। मैंने भी उसके बाद कोई फोन नहीं किया। जिस शख्स को मुझसे बात ही नहीं करनी, मैं उससे क्यों बात करूं? जब जरूरत होगी तो वो खुद ही फोन कर लेगा। बाकी सब लोग भी वापस आ गए थे, मगर मैं काफी बुझ गई थी। मैं के जाना चाहती थी मगर नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। सुहेल के जाते ही अगले दिन मेरी सास का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ही तब्दील हो गया। पहले वो मुझे नरमी से बुलाती थी, मगर सुहेल के जाते ही उनके लहजे में तल्खी और आवाज में हुक्म आ गया था। अगर मैं कमरे में बैठी होती तो वो मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाती और कहती, सारा दिन पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती है, कभी उठकर काम भी कर लिया करो। मैं उन्हें बेशक बता देती कि आज मैंने क्या क्या काम किया है, तो वो फिर भी मुझे किसी न किसी बात पर डांट ही देती थी, जिसका असर ये हुआ कि कुछ अरसे बाद मैंने उन्हें वजाहत देना बंद कर दी। वो जो कहती मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रहती। उधर सुहेल भी बहुत कम फोन करते थे। अगर मैं आपसे शिकवा करती कि आप वैसे नहीं रहे, ये मुझसे बात नहीं करते, तो वो बड़ी आसानी से मेरी बात टाल देते। तुम्हें क्या पता लुबना, कभी कमाने निकली हो तुम, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना मुशक्कत का काम है। वैसे भी मैं यहाँ पर किसी दफ्तर में नहीं बैठता कि जब फारिग हुआ तो फोन कर लिया। मैं गाड़ी चलाता हूँ और जब कोई मुसाफिर मेरे साथ बैठा हो तो मैं फोन नहीं कर सकता। पूरे दिन में से बमुश्किल थोड़ा टाइम निकाल कर अगर मैं तुम्हें फोन कर ही लेता हूँ तो आगे से तुम्हारे शिकवे और शिकायत शुरू हो जाते हैं। इस बात पर मैं चुप हो जाती क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कहता था, जबकि मैं भी अपनी जगह ठीक थी। एक तो मेरे पास मेरा शोहर नहीं था, दूसरा ससुरालियों का रवैया भी बेहद खराब था। ले दे के मेरा शोहर मुझे पूरे दिन में 5 से 10 मिनट की कॉल करता था, उसमें भी मैं अपना ही रोना रोती थी तो वो चिढ़कर फोन बंद कर देता था, जिसका असर ये हुआ कि मैंने सुहेल को हर तरह की लड़ाई और शिकायत लगाने से गुरेज करना शुरू कर दिया ताकि हमें जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसमें वो अपनी बातें कर सकें। मगर मैं नहीं जानती थी कि असल वजह मेरे शिकवे शिकायत नहीं थी बल्कि सुहेल की कहीं और दिलचस्पी थी। तभी वो मुझसे बेहद कम बात करता था। 3-4 माह तो इसी तरह सब चलता रहा। सास का रवैया दिन ब दिन बद से बदतर होता गया और सुहेल भी जैसे मुकम्मल तौर पर बदल ही गया था। मैं भी अब ज्यादा उससे बात नहीं करती थी क्योंकि जब भी हमारी बात होती तो हम लड़ पड़ते थे। मेरी वहाँ पर पहली ईद थी मगर सास ने मुझे मेरे मेके नहीं जाने दिया। मैंने वजह पूछी तो वो पुरसकून होकर बोली, अगर तुम चली गई तो यहाँ के जो काम है वो कौन करेगा? मेरी खुद की बेटी का ब्याह हो जाएगा तो अब मैं उससे काम करवाऊंगी क्या? लेकिन अम्मा, यहाँ पर ब्याह करने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पिछले जितने भी रिश्ते थे वो खत्म हो चुके हैं। मैं उन्हें ज्यादातर जवाब नहीं देती थी, मगर ये बात ऐसी नहीं थी जिस पर मैं खामोश रहती। मेरा भी खुशियों पर कोई हक था। लुबना, तुम मेके नहीं जाओगी, और ये बात मैं दोबारा ना दोहराऊं। वो अभी तक बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही थी, मगर मैंने भी दिल में ठान लिया था कि मैं उनसे ब्याह करके इस घर में नहीं आई, अपने शोहर से ब्याह करके आई हूँ। सो उसे बता दूंगी कि मैं मेके जा रही हूँ। मगर ये बात मैंने सास को नहीं कही। शाम को सुहेल का फोन आया तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया मुझे मेके जाना है। सास शायद पहले ही अपने बेटे के कान भर चुकी थी। तभी सुहेल ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अम्मा की इजाजत के बगैर तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैंने भी बर्दाश्त करने की कोई कोशिश नहीं की और संजीदगी से कहा, ठीक है तो आप यहाँ वापिस आ जाएं, ईद पाकिस्तान में कर लें तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी, वरना मुझे नहीं लगता कि इस बात के अलावा मुझे कोई शय मेके जाने से रोक सकती है।
یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا اور عید پر میں اپنے میکے سے بھی ہو آئی، مگر سسرال میں کسی نے بھی مجھ سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میں بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ آخر کب تک میں ان کی غلامی کرتی؟ میری بھی اپنی کوئی زندگی تھی۔ جب دوبارہ میری سہیل کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا میں اپنا زیور بیچ کر دبئی آ رہی ہوں، اب یہاں پر مزید نہیں رہ سکتی۔ میں آپ سے بیاہ کر کے یہاں آئی تھی، گھر کی دیواروں سے میں نے شادی نہیں کی۔ سہیل خاموش ہو گیا، پھر نرمی سے بولا ٹھیک ہے آ جاؤ، میں ابا سے کہتا ہوں تمہارے زیور کا ریٹ لگوا کر بیچ دیں، ویسے بھی مجھے یہاں پر تمہاری بہت ضرورت ہے، بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں میں یہاں پر خود کو۔ اس روز وہ بہت بجھا بجھا تھا۔ میں نے اس وقت اپنا زیور نکالا اور سسر کو جا کر کہا ابا یہ بیچ دیں آپ۔ ساس بھی پاس بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، حیرت سے بولی کیوں بھائی لڑکی، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے جو تم یہ زیور بیچنے کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ماں کو تو نہیں چاہیے تمہاری؟ ہاں بھائی اب انہیں ہی چاہیے، ہو سکتا ہے، ورنہ اس گھر میں مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی کمی آ رہی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا آپ سہیل سے بات کر لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں یہ زیور کیوں بیچ رہی ہوں۔ ارے زبان تو دیکھو اپنی، بتاؤ کیوں بیچ رہی ہو؟ اور خبردار آپ یہ لے کر گئے تو ضرورت اسے ہے تو جا کر خود ہی یہ کام کرے۔ اگر ہم سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے اسے ہماری عزت کرنی پڑے گی، ورنہ سڑتی رہے ہمیں کیا پرواہ۔ ساس نے جتنی بھی باتیں کی تھی انتہائی تلخ لہجے میں کی تھی۔ میں نے سپورٹ لہجے میں کہا آپ کے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہوں تو تبھی مجھے پیسے چاہیے، مزید یہاں پر رہ نہیں سکتی میں، اور اگر میں رہ بھی چکی تو آپ کی باتیں مجھے جیتے جی مار دیں گی۔ اس دن میں عجیب ہی ہواؤں میں تھی تو میں نے کسی کا بھی ادھار نہیں رکھا۔ یہ بات سن کر ساس چیل کی طرح چپکتی ہوئی میرے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر کے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور گالیاں نکالنے لگی۔ سسر نے مجھے چھڑوانے کی کوشش کی مگر ساس تو وحشی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جیسے تیسے کر کے واپس آئی۔ میں نے سہیل کو فون کر کے ساری بات بتائی تو وہ خاموش رہا۔ ساس نے بھی اپنی جانب سے فون کھڑکا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے بعد علم ہوا سہیل نے وہاں پر شادی کر لی ہے۔ میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی، جبکہ ساس بہت خوش لگ رہی تھی۔ اچھا ہوا تیرے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا، بہت غرور تھا نا تجھے، میرا شوہر کرتی پھرتی تھی۔ ارے تیرا شوہر نہیں، میرا بیٹا ہے وہ، اور تجھے تیری اوقات دکھانا بہت اچھے سے جانتا ہے، سمجھ رہی ہے۔ ساس برآمدے میں بیٹھی مجھ پر جملے کس رہی تھی، جبکہ میں لٹی پٹی اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ آخر ایسی کیا کمی رہ گئی تھی میری خدمت میں، میرے شوہر کو دکھائی ہی نہ دی؟ کیا تھا اگر وہ مجھے بلوا لیتا؟ اگر اس دن میں اپنا زیور بیچ کر وقت سے وہاں چلی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے۔ یہ سب میری ساس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں خاموش رہی، جبکہ ساس جب بھی مجھے دیکھتی تو عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی۔ میں اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینے سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دنوں بعد ہی میری نند کی بھی شادی تھی اور میں اس کی شادی سے پہلے گھر میں کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جلدی ساس بھی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی اور اس کا دھیان مجھ سے ہٹ گیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ لیا، نہ ہی اپنے ساتھ شریک کیا، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ جب میرا شوہر ہی مجھے دھتکار چکا تھا تو اس دنیا سے میں کیا امید رکھتی بھلا؟ میں نے تو شادی کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں بنوائے تھے، بس جو جہیز اور بری کے کپڑے پڑے تھے انہی میں سے پہن لیے۔ جب سے سہیل کی شادی کی خبر ملی تھی اس کے بعد سے انہوں نے مجھے ایک بھی فون نہیں کیا تھا، جبکہ میں درجنوں فون کر چکی تھی، مگر انہوں نے اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ سو میں نے بھی ہر طرح کی کوشش پسے پشت ڈال دی تھی اور بیٹھ کر اپنی قسمت کا تماشا دیکھنے لگی کہ آخر میری قسمت مجھے کس موڑ پر لے جاتی ہے۔ میری نند کی بھی شادی ہو گئی، جو رونق ایک دم سے گھر میں آئی تھی اور جس میں مصروف ہو کر مجھے اپنے دکھ بھول چکے تھے، وہ ایک دم سے واپس یاد آنے لگے تھے۔ میں پورا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، ایک کام ختم ہوتا تو دوسرا کام نکال کر نئے سرے سے شروع کر دیتی۔ اس سب کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ میں نفی سوچوں میں نہ پڑوں۔ دوسری جانب سہیل کے اپنی ماں کو مسلسل فون آتے تھے، وہ بہت خوش تھا، اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں انہی دنوں سہیل سے طلاق لینے کے متعلق سوچ رہی تھی، کیونکہ جتنا کچھ میں برداشت کر رہی تھی اب میرے لیے وہ سب ممکن نہیں تھا۔ اگر اس نے وہیں پر شادی کرنی تھی تو مجھے اپنے گھر کی نوکرانی کیوں بنایا؟ مگر میں اس سے طلاق نہیں لے سکی، کیونکہ تبھی سہیل کے مرنے کی اطلاع ہمارے تک پہنچ گئی تھی۔ میں بازار گئی ہوئی تھی، مجھے کچھ ضرورت کا سامان چاہیے تھا، سو بازار سے واپس آئی تو گلی میں ہی مجھے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو ادراک ہوا یہ آوازیں ہمارے ہی گھر سے آ رہی ہیں۔ یا اللہ خیر!
دل ہی دل میں عجیب و غریب وسوسے دباتی ہوئی میں گھر گئی تو علم ہوا آج صبح سہیل کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ سب میری نن نے بتایا تھا۔ مجھے لگا شاید میں نے سننے میں کوئی غلطی کر دی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے پھر سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے بھابھی۔ وہیں پر میرے ہاتھ میں تھاما ہوا سامان سے بھرا ہوا شاپر نیچے گر گیا۔ میں خود کو سنبھالتے سنبھالتے دیوار سے جا لگی۔ میری ساس کی حالت مجھ سے بھی خراب تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنا موبائل لائی تاکہ سہیل کو فون کروں۔ مجھے یقین تھا وہ صحیح سلامت ہوگا، یہ ضرور ساس کی کوئی نئی چال ہوگی۔ میں بکھلا گئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں سے میں نے سہیل کا نمبر ملایا مگر وہ بن جا رہا تھا۔ شگفتہ میرے گلے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ بھابھی کر لیں یقین اس بات پر، بھائی نہیں رہے۔ ہائے میرے بھائی، میں بھی اس کے گلے لگ گئی اور ہم دونوں اونچی اونچی رونے لگی۔ ایک ہفتہ لگا تھا، ہم مکمل طور پر تو نہیں مگر کافی حد تک سنبھل گئے تھے۔ ایک ہفتے سے مہینہ گزرا، سانس جنہیں چپ لگ گئی تھی وہ واپس سے بولنے لگی تھی۔ ایک روز میں ہنڈیا بنا رہی تھی جب وہ تیکھے لہجے میں بولی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے ہنڈیا چولہے پر چھوڑی اور سنجیدگی سے پوچھا، بتائیں کون سا زہر دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا آپ نے مجھے، اپنے بیٹے کو، جو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں؟ میں بہت غصے میں تھی۔ سانس چپ کر گئی تھی یا شاید میرے لہجے سے ڈر گئی تھی۔ میں اندازہ نہیں کر سکی کیونکہ جب سے سہیل کی موت کی خبر ملی تھی میں اپنے آپ کو بہت بدلا بدلا محسوس کر رہی تھی۔ اب میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی، جو دل میں ہوتا بول دیتی، کوئی کام کہتا تو انکار کر دیتی۔ سسر تو پہلے ہی مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، اب ساس بھی چپ ہوتی جا رہی تھی۔ نن میری اپنے سسرال میں تھی، شاید سہیل کی موجودگی کی وجہ سے ہی میں خاموش تھی، مگر اب میرے پیروں میں کسی قسم کی بھی بیڑیاں نہیں تھی۔ اگر میں وہاں پر تھی تو ان لوگوں کو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ جب سہیل واپس آیا تو اس روز میں نے ساس کو کھانا دیا تھا جو انہوں نے چلا کر صحن میں پٹک دیا کہ تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں، کھانا پکانا ہی بھول گیا ہے تمہیں۔ بیٹا میرا مرا ہے اور دماغ تمہارا سنکی ہو گیا ہے۔ اس روز میری بھی غلطی تھی کیونکہ کھانے میں مجھ سے نمک زیادہ ڈل گیا تھا، مگر یہ بات ساس مجھے بول کر بھی کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے جب زور سے کھانے والے برتن پھینکے تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں تیزی سے ان کے پاس آئی اور ہاتھ سے پکڑ کر انہیں کھڑا کرنا چاہا تو وہ بکھلا گئی اور بولی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ آپ بتائیں، آپ اتنے عرصے سے کیا کرتی رہی ہیں؟ جب سے میری شادی ہوئی ہے آپ کے ڈرامے ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ پہلے شوہر کے ساتھ جانے نہیں دیا، پھر اس کی دوسری شادی ہو گئی تو بجائے دکھی ہونے کے مجھے خوش ہو کر دکھاتی رہی۔ اب وہ مر گیا ہے تو آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، مگر یہاں تو صورتحال ہی عجیب نکلی۔ ابھی اسی وقت نکلے میرے گھر سے، میں اس وقت کسی قسم کی بھی لچک نہیں چاہتی تھی۔ ویسے میرا ارادہ انہیں صرف ڈرانے کا تھا۔ سسر میرے گھر پر نہیں تھے، ساس نے مزاحمت کرنا چاہی مگر میری گرفت بہت مضبوط تھی، سو تیزی سے میں انہیں دروازے کے پاس لے گئی اور دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے باہر کی جانب دھکا دیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا یہ باتوں سے ماننے والی خاتون نہیں ہیں، جب تک انہیں ڈراؤں گی نہیں یہ سر پر ہی چڑھتی جائیں گی، سو میں نے یہ سب کچھ لانے کے لیے کہا تھا کہ کچھ دیر بعد میں خود ہی انہیں اندر بلا لوں گی۔ ویسے بھی وہ میرا گھر تو تھا نہیں جہاں سے میں انہیں اتنے دھڑلے سے باہر نکال سکتی، سو جو بہتر لگا وہی کیا، کیونکہ اس وقت سسر بھی گھر پر نہیں تھے جن سے میں خوف زدہ ہوتی، مگر وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ابھی ساس کو باہر نکالے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے جب دروازہ بجا۔ میں نے سوچا ابھی مجھے زیادہ دیر انہیں باہر نہیں رکھنا چاہیے، سو انہیں اندر بلا لیتی ہوں، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا میری ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دم توڑ گئی تھی۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جس سہیل کے لیے ہم سب گھر والوں نے آنسو بہائے تھے وہ زندہ تھا اور اب مجھ سے بیگ مانگ کر نہ جانے اپنی ماں کو کہاں پر لے گیا تھا۔ ہاں جاتے جاتے اس نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ انتظار مت کرنا کسی کا، ابا کو بھی میں وہیں پر بلا لوں گا۔ کہاں پر؟ میں سوچتی رہ گئی، مگر تب تک وہ وہاں سے بھی جا چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جلدی سے میں نے پانی پیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساتھ میں بار بار سہیل کے نمبر پر فون کر رہی تھی مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے میکے آ گئی۔ امی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ کتنا کہا تھا
انہوں نے مجھے کہ تم یہاں پر واپس آ جاؤ، اب تمہارا سسرال میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہارے بچے ہیں کہ جن کی خاطر تم وہاں پر رہو، مگر میں نے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں ان پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، ایسے امیر تو وہ نہیں تھے کہ اپنے گھر کے اخراجات بھی چلائیں اور مجھے بھی سنبھالیں، لیکن اب جب میں یوں اچانک سے گھر آئی تو وہ سب بہت حیران ہوئے۔ جاتے ہی امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بار بار یہی پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے لبنہ، کیا کوئی پریشانی ہے یا کسی نے کوئی بات کی ہے؟ جیسے جیسے وہ سوال کرتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا اور کہا، پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کو کیسے بتاؤں، لیکن جو کیا ہے میں نے وہ بہت غلط تھا۔ لبنہ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جو بات ہے کھل کر بتاؤ، بلا وجہ کی پہیلیاں مت بجھواؤ۔ سہیل، امی، سہیل زندہ ہے، میں نے اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ کیا؟ امی بھی میری بات پر ایک دم سے چونک گئیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ یعنی اس نے اپنے مرنے کی جھوٹی خبر دی تھی تمہیں؟ پھر وہ کیا تھا اس کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش؟ مجھے پوری بات بتاؤ لبنہ، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، امی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے۔ میری ساس گھر سے باہر بیٹھی تھی تبھی وہ آ گیا، ساتھ ہی میں نے پوری بات امی کو بتا دی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ آج تک میرے ساتھ اس گھر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا میں نے کبھی کسی بات کی بھنک اپنے میکے میں نہیں پڑنے دی تھی۔ میری ایک ہی سوچ تھی کہ جب میں پریشان ہو جاتی ہوں تو میں ان لوگوں کو کیوں پریشان ہونے کا موقع دوں؟ وہ اپنے گھر میں آرام سے ہیں تو انہیں بلا وجہ کیوں ستاؤں؟ تبھی میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، جس پر امی بہت زیادہ حیران تھی۔ مجھے حیرت تم پر ہو رہی ہے، جب تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تو تم یہاں کیوں نہیں آئی؟ تمہارا شوہر اگر تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تھا، مگر خیر پریشان نہیں ہو، اگر کوئی بات ہوگی تو ہم سنبھال لیں گے۔ امی کی بات سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ ایک دن گزرا، پھر اگلا دن بھی یوں ہی گزر گیا، مگر سہیل نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ بالآخر میں نے خود ہی سہیل کو فون کیا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور رکشے میں بیٹھ کر سسرال آنے لگی تو امی نے روک دیا کہ مت جاؤ، وہ جب تمہیں نہیں پوچھ رہے تو تمہیں کیا آفت آئی ہے جو تم وہاں جانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو؟ اس بات پر میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بلا وجہ بےتاب نہیں ہونا چاہیے، مگر امی یہ بھی تو سوچیں، کتنے مہینے جس شوہر کی موت کا غم میں منا رہی تھی وہ زندہ ہے، یہ جان کر کیسے میں اپنے دل کو سکون دوں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ دیکھا تک نہیں، جیسے مجھ سے کترا رہا ہو۔ بس یہی پوچھنے جا رہی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر شادی کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے؟ اس بات کے بعد امی نے مجھے بالکل بھی نہیں روکا اور میں بہت ساری سوچوں کو اپنے دماغ میں لیے سسرال آ گئی، لیکن آگے بڑا سا تالا لگا ہوا تھا جو میں لگا کر اپنے میکے میں گئی تھی، یعنی اس دن جب سہیل اپنی ماں کو یہاں سے لے کر گیا تھا، تب سے لے کر اب تک وہ واپس ہی نہیں آیا تھا۔ اف میرے خدایا، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ میرا دماغ درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا، مگر کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ شگفتہ، ہاں شگفتہ، مجھے اسے فون کرنا چاہیے، اگر وہ میری مدد نہ بھی کر سکی تو کوئی نہ کوئی حل تو ضرور بتائے گی مجھے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنی نند کو فون ملایا، مگر پہلی مرتبہ اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، جس پر مایوس ہونے کی بجائے میں نے دوبارہ سے نمبر ملایا تو 2 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھاتے ہی وہ سنجیدگی سے بولی، جی بھابھی، کوئی کام تھا آپ کو؟ حالانکہ عام اوقات میں وہ ایسے مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اماں تمہاری طرف ہے کیا؟ پوچھنا تو میں سہیل کے متعلق جا رہی تھی، مگر منہ سے اماں کا نام نکل آیا۔ مجھے نہیں لگتا بھابھی، آپ کو اماں کی پرواہ ہونی چاہیے، ہاں وہ میری طرف ہی ہیں۔ شگفتہ، میرا یقین کرو، میں اماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اماں کی زیادتی مجھ پر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے صرف یہ سب اس لیے کیا تھا کہ انہیں احساس ہو جائے کہ میں ایک بت نہیں ہوں۔ خدا گواہ ہے شگفتہ، میں نے صرف 5 منٹ کے لیے انہیں باہر نکالا تھا۔ جب دوبارہ انہیں گھر میں لانے لگی تو آگے سہیل کھڑا تھا، میں بول رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے میری پوری بات سننے کے بعد بولی،
بھابھی کیا آپ میری طرف آ سکتی ہیں؟ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں۔ ہاں میں ابھی آ رہی ہوں، تم جانتی ہو ورنہ تمہاری موجودگی میں یہ اماں مجھ پر کتنا ظلم کرتی تھی۔ پھر یہ سوچو جب تم یہاں نہیں تھی تو تب میرے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ ہاں کرنے کے بعد میں نے خود کی صفائی بھی پیش کرنا چاہی تو شگفتہ نے فون رکھ دیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور دعا بھی کی۔ میں نے کہا کہ سب کچھ خیریت سے نپٹ جائے۔ وہاں گئی تو میری ساس سسر شگفتہ اور سہیل سبھی ایک کمرے میں موجود تھے۔ یوں لگ رہا تھا گویا میں کسی عدالت میں موجود ہوں۔ میں نے بھی سہیل کو دیکھ کر نظر انداز کیا۔ تو اب بتائیں جو بھی بات ہے۔ تو میں نرمی سے بولی تم بھی جانتی ہو اور یہاں موجود سبھی جانتے ہیں، جب سہیل کی موت کی اطلاع ملی تو میں نے وہ گھر نہیں چھوڑا، حالانکہ میری اولاد بھی نہیں تھی۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ تاکہ یہ دونوں اکیلے نہ پڑ جائیں۔ مگر ابا نے تو نہیں، لیکن اماں نے کوئی وقت نہیں جانے دیا جب انہوں نے میری بے عزتی نہ کی ہو۔ باقی جو اب میں نے کیا ہے ان کے ساتھ پہلی مرتبہ کیا تھا تاکہ انہیں اپنے کیے کا احساس ہو سکے۔ میں نے جو کیا وہ کیا۔ تم بھی اپنے بھائی سے پوچھو کہ اس نے اپنی موت کی جھوٹی خبر کیوں پہنچائی۔ شادی تو وہ کر ہی چکا تھا، آخر میں نے کیا اکھاڑ لیا تھا اس کا جو اس نے اپنی موت کی خبر یہاں پہنچائی۔ میں نے سہیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میری نند چونکتے ہوئے بولی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا نہیں معلوم مجھے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا یہ سہیل نہیں ہے پھر کون ہے؟ میں نے حیرت سے سہیل کو دیکھا، مجھے یقین تھا یہ میرے ساتھ کوئی نیا مذاق ہو رہا ہے۔ شگفتہ خدا کا نام ہے اس وقت میں کسی بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، سمجھ رہی ہو تم؟ بھابھی میں ابھی آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں، یہ رومیل ہے سہیل کا جڑوا بھائی، میرا ایک نہیں دو بھائی ہیں۔ سہیل بھائی دبئی میں ہوتے ہیں اور یہ پاکستان میں۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا کیونکہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک کسی نے بھی رومیل کا ذکر میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب میری نند نرمی سے بولی تو بتائیں آپ رومیل سے شادی کریں گی؟ شگفتہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے تو ان سب گھر والوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کوئی ایک بات کرتا تھا تو اگلا دوسری بات شروع کر دیتا تھا۔ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے محض ایک غلط فہمی کے بعد میری ماں کی خود غرضی کی وجہ سے ہوا۔ جب آپ کی تصویر آئی تو بھائی نے آپ کو دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر میں نے ہی آپ کو پسند کر لیا تھا کیونکہ آپ ہو بہو دیکھنے میں ویسی تھی جیسی بیوی میں چاہتا تھا۔ جب میں نے اماں کو اپنی پسندیدگی کے متعلق بتایا تو انہوں نے صاف منع کر دیا اور کہا تم سے پہلے سہیل اسے پسند کر چکا ہے۔ حالانکہ میں جانتا تھا بھائی انکار کر چکے ہیں اور وہ دبئی میں کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہیں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سو اماں نے ایک تیر سے دو نشانے لگانے کی کوشش کی، آپ کی شادی بھائی سے کروا دی۔ وہ انہیں دبئی میں شادی کرنے سے روک سکتی تھی اور دوسرا آپ کی شادی مجھ سے نہ کروا کر وہ آپ کو میری پسندیدہ بیوی بننے سے روک سکتی تھی تاکہ مستقبل میں آپ کی وجہ سے ان کے سامنے تن کر نہ کھڑا ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے کرنے کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ بھائی نے آپ سے شادی کرنے کے باوجود وہاں پر دوسری شادی کر لی جو وہ کرنا چاہتے تھے اور آپ کو وہاں پر انہوں نے جانے بھی نہیں دیا، ساتھ ہی ساتھ میرا بھی دل دکھایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک شادی نہیں کر پایا۔ جب اماں نے میرے لیے رشتہ دیکھا تو میں نے انکار کر دیا اور سوچ لیا تھا جب بھی شادی کروں گا صرف اپنی پسند سے کروں گا کیونکہ زندگی میں نے گزارنی ہے۔ سو قسمت آپ کو اب ایک اور موقع دے رہی ہے، بتائیں کیا آپ اس موقع کو ہاتھ بڑھا کر قبول کریں گی کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کیونکہ میں آج بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ بھائی کے نکاح میں تھی تب تک نہ میں آپ کے سامنے آیا اور نہ ہی میں نے آپ کو کوئی ایسی آفر کی، مگر اب میں آپ سے اس متعلق کوئی بھی سوال کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ وہ بول رہا تھا جبکہ میری ساس خاموشی سے بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، مگر اب اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگی تو رومیل پیچھے سے بولا لبنہ میں یہ شادی اپنی خواہش پر بعد میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کی زیادتیوں کا ازالہ کر سکوں۔ تو مجھے امید ہے آپ اس وقت کو میرے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے ہی استعمال کریں گی۔ میں خاموشی سے وہاں سے آ گئی کیونکہ فیصلہ تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی کر چکی تھی۔ رومیل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ جب قسمت مجھے ہاتھ بڑھا کر اپنی جانب بلا رہی تھی تو میں کیوں کھائی میں پڑی رہ کر اپنی باقی ماندہ زندگی گزارتی۔